बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं सरवत फलीम। हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बहुत सारी अहम बातें की और बड़े अहम फैसले भी हैं जो कि मुल्क और कौम के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं। कहा गया है कि जी लॉकडाउन मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते क्योंकि लोग कोरोना वायरस से तो मरेंगे मगर इसके साथ साथ भूख से बहुत बड़ी ऐसी तादाद है लोगों की जो वाकई ही मर जाएगी, इसलिए लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लॉकडाउन को नरम किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसले किए गए हैं, मुफाद को मद्देनज़र रखा गया लोगों के, मगर वो कितने इंपॉर्टेंट हैं इससे मुताल्लिक़ हारून साहब का तज़किया लेंगे। इसके साथ साथ बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं वैक्सीन से रिलेटेड, उसके ऊपर भी हारून साहब का तज़किया लेंगे। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते भी स्कूलों की खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों के हवाले से हमने खासतौर पर बात की थी कि स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, मगर उस इंतज़ामिया को, उन मुलाज़मिन का क्या, क्योंकि स्कूल बंद होने की वजह से इस वक्त शदीद परेशान हैं, उनकी सैलरीज़ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर स्कूल खुलने चाहिए तो उनके SOPs क्या होने चाहिए, एक मरतबा फिर से बड़ी डिटेल गुफ्तगू इसके साथ करेंगे और हारून साहब के पास उनका वर्जन भी मौजूद है। आपको याद होगा नैब से रिलेटेड बार बार बात की जा रही थी कि शायद ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाते हुए अपोजिशन के लोगों को नैब अपने रेडार पर लेकर आ गया, मगर इस वक्त नैब के रेडार पर अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती शख्सियात भी आना शुरू हो गई हैं, जिसमें वज़ीर हैं गुलाम सरवर खान साहब, वो भी नैब के रेडार पर आ चुके हैं, उनसे भी जायदाद और दीगर तफसीलात जो वो तलब की गई हैं। गुलाम सरवर खान साहब कुछ देर के बाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, अपना वो वर्जन भी देंगे, उनसे वो लेंगे। लेकिन हारून साहब सबसे पहले बात करेंगे उन तमाम फैसलों की जो कि खान साहब ने किए हैं। मुझे तो आज लगा कि वाकई मुल्क और कौम के मुफाद में ये फैसले किए गए हैं। ख़ास तौर पे बैंक के हवाले से भी बात कर लेते हैं, चले शरह सूद से स्टार्ट करते हैं, पहले भी काफ़ी गिरी है। नहीं वो तो खैर अच्छा फैसला है, लेकिन फैसलों की इम्प्लीमेंट होने की बात है। अगर वो फैसले इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो बिल्कुल मुल्क और कौम का पूरी तरह मफाद में साबित होंगे। अच्छा, लेकिन मैं तो कल मियाँ वाली से आया हूँ 5 घंटे के सफ़र में, मैंने तो 1% लोगों को भी दुकानों में, सड़क पे तो किसी को देखा ही नहीं कि उसने पहना हो। सड़क पे एक साहब को देखा था और 2 बड़े मेडिकल स्टोरों से, एक तो बहुत ही बड़ा था मियाँ वाली का, अच्छा, जो सबसे अच्छा मेडिकल स्टोर है, वहाँ भी मास्क नहीं थे। एक और रास्ते में मेडिकल मेरे पर ख़त्म हो गए थे, मतलब रोज़ वही तो नहीं पहन सकते। दूसरे से पूछा, वो मुस्कुराया मुझे देख के, उसने कहा हमारे पास नहीं है। मैंने कहा माशाल्लाह, इस पे फिर और भी अच्छा खूब वो और भी मुस्कुराया कि भाई ये कैसा नादान आदमी जो ढूंढता फिरता है मास्क ढूंढ। बाद में मिले कहीं से, और कोई क्वालिटी के नहीं थे, उसमें एक बुनियादी चीज़ ही नहीं थी वो ऊपर। या तो ये इस तरह होने चाहिए जैसे ये है, ये अगर आप कैमरे से दिखा सकते, हाँ, ये फोकस कर रहे हैं, या होना चाहिए ऊपर वो उस पर छोटा सा मेटल होता है कि यहाँ से दबा दें ताकि वो नाक से नीचे न उतरे। तो ये आज ये कहीं से मिले, इत्तफाक से एक दोस्त ने दिए। जहाँ तक अब हम तरतीब वार करते हैं ना बात को, देखिए 1% शरह सूद कम करना, 1% शरह सूद कम करना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इसलिए कि 13.5% पे ले गए थे IMF के साथ मुआहदे में, और कम करते करते 5.5% कम कर दी है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत कम किया। इसका मतलब ये है दे मीन बिजनेस। आपने ये फिक्रा कई लिहाज से, हर लिहाज से दुरुस्त है। वो चाहते हैं कारोबारी सरगर्मियाँ फ़रोग़ पाएँ। 13.5% का मतलब ये था कि बिजनेसमैन को दरअसल 17-18% में मिल रहा था, और भी उस पर होते हैं ना जी वाजबात, और कारोबार वालों को तो कोई 24% में मिल रहा था। उसमें नुक्ता नज़र क्या था, उसमें फ़िलासफ़ी ये थी कि मईशत जो है वो मुस्तहकम हो, ज़्यादा ख़रीदारी ना हो, अफरात ज़र ज़्यादा ना हो। ठीक है, एक दफ़ा इसको महदूद कर लिया जाए। अब कोरोना के बावजूद जो ये शरह सूद कम करने का सिलसिला शुरू हुआ है, और टॉप एक्सपर्ट्स की राय है कि और कम होगा, मज़ीद कम होगा। यानी मज़ीद बाद लोग तो ये कह रहे हैं 2% और कम हो सकता है, या ग्रेजुअली होगा, कोई एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं होती। 1% और कम कर दिया, मरहलावार किया, पहले कम किया था, फिर कम किया, फिर कम किया, पेट्रोल कम कर दिया। ठीक है जी, पाकिस्तान में लकीली दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ, मगर इंडिया और बांग्लादेश ने अपने लोगों को कोई राहत नहीं दी। हमने दी है, अच्छा किया, लोगों का हक है, लोग तकलीफ में थे। अब ये होगा, पहले तो ये है ना कि 13.5% पे था तो हुकूमत ले लेती थी, तो कारोबार कहाँ से चलता। 8% भी ज़्यादा है, 8% भी ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल 13.5% से तो 40% कम है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, ये बहुत अच्छा फैसला है।
قابل مبارکباد ہے. باقی اپوزیشن کا تو کام یہ ہوتا ہے اچھا ہو فیصلہ برا ہو جیسا بھی ہو انہوں نے تو تنقید کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب باقی فیصلے کیا ہیں جی کہ جی مارکیٹیں کھول دی جائیں گی, یہ ٹرین بھی کھول دی جائے گی, پیر سے تو پنجاب میں کھل رہی ہیں, سب کچھ کھل جائے گا. سندھ نہیں کھولے گا. اچھا سندھ نہیں کھولے گا, ٹھیک ہے, سندھ والے اپنے صبح ان کو اختیار ہے نہ کھولے. دو طرح کے تجربے ہو رہے ہیں, دونوں کے طرح کے تجربات کے نتائج سامنے آ جائیں گے. دیکھیے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ مستقل طور پہ بند رکھیں. WHO نے کہہ دیا نو بڈی نوز کہ یہ کب تک رہے گا. ویکسین کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. آکسفورڈ سے جو خبر آئی تھی وہ بھی اب دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کر رہے. پورا سال تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا نہیں. بہت ہی اچھی خبریں وہ بھی شیئر کر لیں, لوگوں کو تھوڑا حوصلہ مل جاتا ہے. ایک تو یہ ہے, پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 50% جو ہیں ان میں علامات ظاہر نہیں ہوتی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے. اب یہ فگر ہے پاکستان میں ہے 90% خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. زبردست. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی اور کہتا تو ہم ڈاؤٹ کرتے. یہ فیصل وابڈا صاحب نہیں کہہ رہے, یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی ہیں. اب آپ مجھے پتہ ہے اس پہ اعتراض کریں گی, مجھے لگ رہا تھا مجھے ڈریگ کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کے قابو آنے والا نہیں ہوں, میں آپ کے ہر پہ سب سمجھ گیا ہوں, ٹھیک ہے. یہ اعلان کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے, فیصل وابڈا نے نہیں کیا. کوئی ذاتی نہیں, وہ سیریس نہیں ہوتے, بڑے اچھے آدمی, بڑے بہترین آدمی ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, خوش طبع ہیں, کہتے ہیں کروڑوں نوکریاں 2 ہفتے میں مل جائیں گی. پستول لے کے ایمبیسی پہنچ جاتے ہیں, چینی ایمبیسی. گرم خون ہے, جوش مارتا ہے. جوش مارتا ہے. تو گرم خون جوش مارتا رہے نا, کاروبار حکومت چلانے کے لیے یہ لوگ موضوع نہیں ہیں. ہاں جی, اپنے لیڈر. چلے میں آپ کو واپس ٹریک پہ اب لے آتی ہوں. اچھا جی, ایک تو یہ خبر آئی ہے, یہ بہت ہی اچھی خبر ہے, 90% کا خود بخود ٹھیک ہو جانا. بہت اچھی خبر ہے. یہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں اس پہ اللہ کی رحمت ہے, اس کا منور مستقبل ہے. اس کے قوانین نہیں بدل دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ دھونا چھوڑ دیں, ماسک پہننا چھوڑ دیں, فاصلہ رکھنا چھوڑ دیں. خدا اپنا قانون نہیں بدلتا. کبھی وہ یہ کرتا ہے کہ کسی معاشرے پہ وہ کچھ خاص رحمت کرتا ہے. ہم چونکہ ایسے حالات میں رہے ہیں, کو ملیریا کی دوائیں وغیرہ فلاں, اور پولوشن بہت زیادہ اور گندگی بہت زیادہ, کوڑا کرکٹ کراچی میں زرداری صاحب کی مہربانی سے اتنا جمع ہوا کہ تاریخ انسانی میں کسی شہر میں نہیں جمع ہوا. تو اس سے امیونٹی بڑھ گئی ہے. جو بھی عوامل ہے, ڈاکٹر اس پہ بہتر بات کر سکتے. ایک تو یہ خبر اچھی ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ اگرچہ 90 جگہ پہ 90 مختلف قابل اعتماد ادارے ویکسین کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن دواؤں میں زیادہ پیش رفت ہو رہی ہے. رم ڈیسیویر جو ایک دوا ہے, اب اس کا تجربہ ہو گیا کہ 40% زیادہ مریض صحت یاب ہوتے ہیں. یعنی پاکستان میں ریشو تھا, مختلف فگرز آتے رہتے ہیں, 1.4 1.6 2% اتنے آتے رہتے ہیں کہ یہ تھا. یعنی جو لوگ بیچارے دنیا سے چلے جاتے تھے, اور زیادہ تر وہ تھے دل کے مریض, شوگر کے مریض, بلڈ پریشر کے مریض. اب اگر یہ 10 مریض جو تھے وہ شکار ہوتے تھے, تو اب 6 ہوں گے انشاءاللہ, 4 کی مزید کی جان بچ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک تو یہ میڈیسن ہے, اور پاکستان ان 5 خوش قسمت ملکوں میں سے ایک ہے جن کو اس کا لائسنس مل گیا, کہ بڑے اچھے ادارے کو ملا. ایکسپورٹ کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. اب وہ انٹرنیشنل ماہرین کی ظاہرہ نگرانی میں بنیں گی. اللہ کرے کہ جلد کیونکہ 127 ملکوں کو آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے. کچھ آپ کو زر مبادلہ بھی ہوگا, لیکن زر مبادلہ کو رکھ کے چھوڑیں, انسانوں کی جان بچے گی. اور اللہ کہتا ہے جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے پوری حکومت تو کاروبار کا بھی سوچتی ہے ہارون صاحب. وہ کاروبار اپنی جگہ, لیکن یہ کہ انسانوں کی جان بچنا تو ایک بڑی اچھی بات ہے نا, اور خطرے میں پڑنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے اس ہفتے کی, وہ یہ ہے کہ لیٹن امریکہ میں, لاطینی امریکہ میں ایک جانور پایا جاتا ہے, لاما, اونٹ کی نسل کا, اس سے ملتا جلتا ہے, زو کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں نیچرلی اینٹی باڈیز پائی جاتی ہیں. یعنی وائرس جب اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ مزاحمت کرتا ہے. اگر اس سے وہ اس کو سادہ الفاظ میں مدافعتی نظام کہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں ہے, جو بیماری کو روکنے کا نظام ہے, وہ بہت کامیاب ثابت ہوا ہے. اچھا. ایک یہ دوائی رم ڈیسیویر, اس سے 40% فرق پڑا ہے. ایک یہ پلازما سے بھی فرق پڑا ہے. تو کام دنیا میں ہو رہا ہے. تو
اس لیے کہ یہ جب تک یہ نہیں ویکسین نہیں نکل آتی، جیسے چیچک کی تھی، جیسے پولیو کی تھی، جیسے اس کی تھی، مچھر سے ویسے ملیریا سے اب بھی لوگ مرتے ہیں ہمارے قبائلی علاقوں میں جہاں لوگ نہیں اپنا یہ ڈینگی سے بھی تو مرتے ہیں ہارون صاحب. لیکن بہرحال اس کی ویسے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤ، ایک ہومیوپیتھک دوا ہے، کل میں نام بھی آپ کو بتا دوں گا، اگر کوئی شخص کھا لے اسے مچھر کاٹتا ہی نہیں ہے، ڈینگی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو شو کے بعد ہی آپ سے پوچھ لوں گی پھر ہارون صاحب. ہاں نہیں مجھے اس وقت یاد نہیں، میں ڈاکٹروں سے پوچھ کے بتا دوں. وہ تو اگر آپ بلوچستان میں اس میں میٹھی گولی ہیں وہ تقسیم کر دیں تو ساری قوم کھا لے تو ایک آدمی کو مچھر نہیں. اچھا خیر یہ ہو گیا. اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے اقدامات کا جو اس نے قانون بنایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. دوبارہ اس طرف آ جائیں. یہ قوم پرواہ کرنے والی نہیں ہے. یہ جب بھارتی اور پاکستانی جہاز لڑ رہے ہوتے تھے یہ نیچے سے کھڑے ہو کے تماشے، اس کے خیال میں یہ بہادری ہے. یہ بہادری نہیں ہے، یہ حماقت ہے. اس میں یروشلم میں یروشلم میں جناب حضرت عمر فاروق اعظم نے، جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ملٹری جینیس بھی تھے، انٹلیکچوئل جینیس بھی تھے، پولیٹیکل جینیس بھی تھے، ایڈمنسٹریٹو جینیس بھی تھے، انہوں نے جناب خالد بن ولید سے کمان لے کے ابو عبیدہ بن جراح کو دے دی. امین الامت انہیں کہا جاتا تھا. بعد میں یہ سوال اٹھا کہ یہ کیا حالت جنگ میں تو پیسے ویسے ہی نہیں بدلا جاتا، اور یہ حالت جنگ میں کس طرح سے، اور اتنا بڑا جنرل تاریخ نے جیسا آدمی نے ان سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، جس نے اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا. کیا کر رہے ہیں حضرت عمر؟ لوگ اس کی عجیب عجیب توجیحات کرتے ہیں. اس کی دلیل بعد میں یہ سمجھ میں آئی کہ عبیدہ بن ابی جراح واز اے ویری ویری کیئرفل پرسن. ان کی توجہ کیا ہوتی تھی؟ فتح تو حاصل ہو، ظاہر ہے فتح کے لیے جنگ لڑی ہے، محتاط وہ زیادہ رہتے تھے، کم از کم نقصان ہو. وہ کہتے تھے مسلمانوں کی جانیں بڑی قیمتی ہیں، ضائع نہیں ہو. ویسے ہر جان قیمتی ہے لیکن یہ ان کو مسلمانوں کے ان کو ذمہ داری تھی. جنگ کا ماحول کیا ان کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا جب آدمی دیکھ پڑھتا ہے تو حیرت زدہ رہ جاتا. ان کے کمرے میں گئے، کچا کمرہ یروشلم میں، اس میں ایک ڈھال، ایک تلوار، ایک بچھونا کھجور کے پتوں والا، ایک جناب لکڑی کا پیالہ، ایک چیز اور ہوگی بھائی، یہی چیزیں رکھتے تھے. وہ کہا رسول اللہ کے بعد ہم سب تھوڑے تھوڑے بدل گئے، آپ نہیں بدلے. ایسے وہ لوگ تھے. خیر بہرحال دیکھیے یہ جو قوم ہے یہ ہر ٹی وی پروگرام میں یاد دلایا جاتا ہے ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، وہ اپنا لوشن لگانا ہاتھ پہ، مگر اکثریت کو تو ابھی تک کوئی پرواہ نہیں. میں دیہات سے ہو کے آ رہا ہوں، کوئی لوشن نہیں لگاتا، کوئی ماسک نہیں پہنتا. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ بعض سے یہ لوگ سمجھنے والے ہیں؟ نہیں بعض پرس ہوگی نا، جب سڑک پہ آئے گا آپ، عادتیں آہستہ آہستہ بدلتی ہیں. بر صغیر میں سب سے زیادہ تاخیر سے بدلتی ہیں. اتنی بھی کیا آہستہ؟ ہارون صاحب نہیں اتنی کا یہ دلیل کی نہیں بات، یہ قوموں کا مزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں بریک کی طرف بھی بڑھ رہی ہوں ہارون صاحب، بریک سے واپس آ کے بالکل بات جب بات اپنا عروج پہ پہنچتی ہے آپ کی بریک آ جاتی ہے. میں کیا کروں، ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے نا یہ بار بار مجھے کہتے ہیں بریک لے لو. چلیے اب ذرا چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور غلام سرور خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ ہی دیر کے بعد. ویلکم بیک. ہارون صاحب اب دوبارہ وہیں سے گفتگو کا سلسلہ ہم جوڑتے ہیں. جناب حضرت عمر علیہ کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ تو بات ختم ہو گئی نا. دیکھیے وہ جو اپنا غلام سرور خان صاحب والا قصہ ہے، NFC ایوارڈ پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد 18ویں ترمیم کا بھی شور ہے. اچھا یہ جو ہے غلام سرور خان کا قصہ بڑا دلچسپ ہے. یہ جو ٹیکسلا اور چکری وغیرہ کا حلقہ ہے یہ بڑا دلچسپ حلقہ ہے. اس میں ایک تو چودھری نثار علی خان ہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، غلام سرور خان صاحب بھی ہمارے دوست ہیں. اتفاق کی بات ہے، سیاستدان کی اور اخبار نویس کی دوستی سے بڑا جھوٹ ہے کوئی. اور آپ نے کی بھی دیکھی ذرا، اچھا چودھری صاحب سے بھی اور غلام سرور خان صاحب اتفاق ہو جاتی ہے. اچھا ناؤ ون پولیٹکس غلام اس کے بارے میں کہتا ہوں چودھری نثار علی خان کے بارے میں کہ پولیٹیکل ایکیومن میں اس کے مرتبے کا کوئی آدمی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. یعنی سیاسی تدبر، سوجھ بوجھ، ہلکے کی سیاست
اور ملک کی سیاست کو سمجھنا. مگر غلام سرور خان کا کمال کیا ہے کہ انہیں ہرا دیتے ہیں. ایک نہایت سادہ آدمی, تعلیم میں بھی ان سے کم, اچھا, اور سیاسی تجربہ بھی نسبتاً تو کم ہی ہے, تو مگر کیا غلام سرور خان کی خصوصیت کیا ہے؟ غلام سرور خان صاحب ایم این اے ہو یا وزیر و عام آدمی ہو, راستے میں جا رہے ہیں ان کو روک لے, ان سے بات کر لے, کوئی بھی آدمی ان سے بات کر لے. ہاں جی, خان صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ خان صاحب آپ کو بتائیں گے جلیبیاں کھانے جا رہا ہوں. ہاں جی, یا پھر وزیر اعظم سے ملنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, خان صاحب ہمارے ساتھ, خان صاحب ایک نہایت بے تکلف آدمی. اب میں نے ان سے پوچھا, بھائی خان صاحب آگے نہ پیچھے ہم نے تو نہیں سنا تھا, آپ ایک ڈگری کا وہ کیس بنا تھا کہ آپ کی ڈگری اصلی نہیں, وہ تو اصلی ثابت ہو گئی. ہم نے تو کبھی, میں پنڈی میں رہتا ہوں, کبھی سنا ہی نہیں کہ کوئی قبضہ وبضہ فرمایا. آپ نے کب فرمایا تو بتا دیں. وہ ہنستے رہے. میں نے کہا باہر پیسے آپ نے ضرور رکھے. انہوں نے کہا استغفر اللہ. اب وہ لائیں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. نیب کے ریڈار پہ خان صاحب آئے کیسے, مجھے تو اصل تعجب اس بات پہ ہے. سادہ آدمی ہے نا, آپ نے خود ہی تو ان کی خصوصیات بیان کی. اس وقت وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام مقابل میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کی ذاتی زندگی کی کچھ خصوصیات تو ہارون صاحب نے گنوا دی, تو آپ کا بھی بارے میں سنا ہے کہ آپ بھی کافی خوش ہیں کہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں, خود سے اعتراف کر رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. پولیٹیشین کے ساتھ تو یہ رونق میلہ رہتا ہے. تو ایک انانیمس اپلیکیشن تھی, اس پہ ویریفیکیشن کے لیے نیب نے ریلیونٹ اتھارٹیز کو لکھا, ریونیو اتھارٹیز کو لکھا کہ بتائیں کہ ان کی زمین کتنی ہے, ان کی جائیداد کتنی ہے, انہیرٹ کتنی ہے, انہوں نے خریدی کتنی ہے. تو ہم نے تو کوئی ایسی غلط چیز تو کی کوئی نہیں, تو ہم نے کہا بالکل ویلکم کرتے ہیں ہم. بالکل. غلام سرور خان صاحب رسیدیں ہیں نون لیگ والوں کے پاس نہیں ہیں, آپ کے پاس ہیں؟ کس چیز کی رسیدیں اگر مانگتا ہے نیب آپ سے, رسیدیں ہیں آپ کے پاس؟ اگر کوئی چیز میں نے خریدی ہوتی تو پھر اس کی رسیدوں کی ڈیمانڈ ہوتی اور میں رسیدیں پرووائڈ کرتا. میں تو جو بھی ہے میرے پاس انہیرٹ لینڈ ہے. اچھا, کچھ بیچی, کچھ خریدی, کچھ بیچی, کچھ خریدی. کوئی ایسی چیز تو میرے پاس غلط تو ہے نہیں. میں رہتا اسی گھر میں ہوں جو میرے باپ دادا کا گھر ہے. تو خان صاحب باہر بھی کوئی جائیداد نہیں بنائی, اور نہیں بنائی تو کیوں نہیں بنائی؟ ہر آدمی بناتا ہے, آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ آپ سے میں نے پوچھا, آپ نے کہا استغفر اللہ, یہ کوئی کام ہے؟ الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شر سے محفوظ رکھا. نہ ملک کے اندر کوئی پراپرٹی بنائی, نہ ملک سے باہر کوئی پراپرٹی بنائی, اور سیاست کو عبادت سمجھا, خدمت سمجھا. نہیں وہ تو کوئی شک نہیں, عام لوگ آپ سے خوش ہیں اس لیے آپ کو ووٹ دیتے ہیں, اور خوشی سے ووٹ دیتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کے الیکشن اخراجات بھی سب سے شاید کم ہوتے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ گمنام درخواست پہ, نہیں میں تو آپ سے مدتوں سے ملاقات ہے, میں تو آپ کو جانتا ہوں, نیب نے آپ کو کوئی سوال نامہ بھیجا, طلب کیا, کوئی بات کی کسی افسر نے آپ سے؟ نہ مجھے کوئی سوال نامہ بھیجا گیا, نہ مجھے کوئی نوٹس بھیجا گیا, نہ مجھے طلب کیا گیا, نہ مجھ سے کوئی پوچھا گیا. ایک درخواست آئی, کمپلینٹ آئی جس پہ کسی کا نام نہیں ہے, لیکن وہ ایک پولیٹیشین کے خلاف تھی, ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر کے خلاف تھی. اس لیے نیب نے ضروری سمجھا کہ اسے ویریفائی کر لیا جائے کہ جو کمپلینٹ آئی ہے کیا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں. تو وہ اس انانیمس اپلیکیشن کو, اس کمپلینٹ کو ویریفائی کرنا ہے تھرو ریونیو اتھارٹیز یا جو بھی ان کا متعلقہ لوگ ہیں ان سے. تو بے شک کر لیں, بے شک کر لیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. ویریفائی تو آپ سے کرتے ہیں نا, میڈیا میں خبر دینے کی ضرورت کیا تھی, یہ نہیں سمجھے؟ بس میڈیا کے لیے ہر معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بات تو اچھی نہیں لگے گی کہ گڈ نیوز اور نو نیوز. لیکن غلام سرور خان صاحب, آپ تو ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو تو پتا ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ میڈیا پر نیب سے ریلیٹڈ جو ایس او پیز ان کے لیے بھی طے کیے گئے ہیں, یہ تو ڈائریکٹ نیب کے خلاف بھی کارروائی کی اجازت دی جا سکتی ہے پھر تو, کہ میڈیا پہ جب تک حقائق نہیں ہوں گے میڈیا پہ نہیں لائی جائیں گی چیزیں. بات تو یہی ہے, لیکن میڈیا بھی تو وہی چیز میڈیا بھی لایا ہے نا کہ ویریفیکیشن, کہ میری یا میرے بچوں کے نام کوئی ایسی پراپرٹیز ہیں انہیں ویریفائی کر لیں. متعین الزام کوئی نہیں ہے, یعنی آپ نیب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟
بالکل, اور جو کمپلینٹ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ خان صاحب, بڑی نوازش. تو یہ ہارون صاحب یہ بھی معاملات ہو جاتے ہیں کہ گمنام درخواستیں آتی ہیں, کسی کو بھی آپ رگڑ دو, کسی کے بھی دامن کو آپ دیکھیے دعوے اپنی جگہ. اب وہ ایک بیان جاری ہوگا, کل پھر پرسوں پھر جاری ہوگا. 70% کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں, پولیٹیشنز کو تو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, بہت کم ہوئی ہیں. اور بھائی آپ پہلے ایک کیس جو ہے اس کی پوری تحقیقات وہ کر لیں. اگر تو غلام سرور خان صاحب کی کوئی باہر جائیداد ہے یا ان کی کوئی فیکٹری, میرے علم میں یا گلٹی ہے, چلیے مان لیا کوئی قصور ہے, پھر تو آپ خبر جاری کریں. آپ کے افسر اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ کسی کو بھی کوئی بھی اطلاع, اور میڈیا یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ گڈ نیوز از نو نیوز. اب غلام سرور خان پہ الزام آئے گا تو تعجب تو مجھے بھی ہوگا. زوردار طریقے سے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ٹرانسپورٹ نہیں کھولیں گے, بالکل نہیں چلائیں گے, مگر پنجاب کے اندر پیر سے ٹرانسپورٹ بھی خود چلے گی, شاپنگ مالز بھی کھولے جائیں گے, مارکیٹیں بھی کھلیں گی, دیکھیے کھلنا تو ہے, زندگی کا پہیہ چلے گا, دنیا کھلنا تو ہے, ساری دنیا میں کھلنا, یہ تو اس کے سوا چارہ نہیں. کرونا کا کیا, خطرات بھی اس میں بہت ہیں. اب یہ دو تجربے ہوں گے, ایک وہ نہیں کھولیں گے, یہاں کھولیں گے, دیکھیں گے اس کے نتائج کے سامنے تھے. اصل مسئلہ ہے NFC اور بورڈ کا, وہ تو دیکھیے جی صوبوں کے اختیارات ہیں. رضا ربانی کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, اپنی زندگی ہی میں وہ دیکھ لیں گے کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا, جس میں نواز شریف صاحب کی مصلیت تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی تھی, زرداری صاحب کو پتہ تھا کہ سندھ کے باہر اب مجھے حکومت نہیں ملنی, صوبوں کو زیادہ زیادہ اختیارات دے دوں. ان کا آپ کو پتہ نا زرداری صاحب اصل میں ANP کے ورکر تھے, پیپلز پارٹی تو محترمہ سے ان کی شادی ہو گئی نا, تو اس کے بعد وہ اس سے منسلک ہو گئے. منسلک ہوئے, ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ یہ صوبوں کے حامی ہیں, ان کے لیے ملک کا اہم نہیں ہے, صوبے اہم ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ مقامی ہیروز پہ اپنا فلمیں بنی چاہیے, یعنی ادیب پہ, بلاول پہ, زرداری صاحب پہ, بھٹو پہ, اور خود نفیسہ شاہ پہ. اور تغرل کون سا اتنا اہم کردار ہے, صرف اتنا ہی کیا نا کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت کھڑی کر دی, ویسے اور اس میں کوئی نسبتاً عدالتیں بھی بہت اچھی تھیں اور کوئی سسٹم تھا, اور ترکوں نے اپنی تاریخ کا عظیم ترین لمحہ دیکھا اس کی قیادت میں. تو یہاں نون لیگ بھی دیکھنا چاہ رہی ہے نا, نون لیگ بھی دیکھنا چاہ رہی ہے. تو صوبوں کو جو سب کچھ دے دیا ہے تو اس کے نتائج قوم بھی دیکھ لے گی, اور یہ یاد رکھے گی کہ کن لوگوں نے یہ کیا تھا. یہ چلنے والا کاروبار نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے, 3000 ارب روپے آپ نے قرض واپس کرنا, ٹھیک ہے, 1200 ارب روپے آپ نے ڈیفنس پہ خرچ کرنے. صحیح صحیح. آپ کے باقی کتنے بچے پیسے؟ 800-900 روپے آپ نے سرکاری ملازموں کی تنخواہیں وغیرہ وغیرہ, سبسڈی, یہ بھی بہت بڑا ہے یہ اسکل. آپ کے پاس باقی کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ 39 ارب روپے تو اس سال ٹیکس کلیکشن ہوگی, تو ملک چلے گا قرض پہ. قرض کی پیتے تھے میں, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. اب یہ ہے تجویز, یہ ہے کہ یہ 3000 ارب 1200 ارب روپے تو پہلے نکالے نا, باقی میں سے صوبے چاہے 75% لے لیں, 60% لے لیں, 70%. سوال یہ کہ قرض مرکز واپس کرے, فوج کو تنخواہیں وہ دے, غیر ملکی قرضے وہ ادا کرے. کیوں؟ مگر اپنے حصے کا اختیارات تو صوبوں کے پاس ہیں. یہ چلنے والا نہیں ہے. جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں نا, جس طرح لوگ مخالفت کر رہے ہیں کاروبار کھولنے کی, دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ بھائی خدا کے بندو نوٹ چھاپتے جاؤ, آلو 1000 روپے کلو ہو جائیں گے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نوٹ چھاپنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. نوٹ ہی چھاپ کے یہ بانٹ رہے ہیں نا. ابھی تو چلیے کچھ مدد بھی مل گئی, ایشیائی ترقیاتی بینک نے, عالمی بینک نے, کچھ مدد, IMF نے کچھ مدد دی ہے, ورنہ آپ کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا کہ آپ کرنسی نوٹ چھاپتے جائیں اور تقسیم کرتے جائیں. کوئی ملک اس طرح تو نہیں چلتا. FBR کی حالت یہ ہے کہ وہ 700-800 روپے کم از کم رشوت کا کھا جاتے ہیں. FBR کی تشکیل نہ ہو کہ ہمت نہ
کسی ماضی کے حکمران میں ہو سکی نہ عمران خان صاحب میں ہے۔ عمران خان صاحب صرف اسی لیے وہ ہمیشہ سے ایک ہی بات کے اوپر قائم رہتے ہیں کہ آپ کا بڑا سربراہ یا لیڈر جو بھی آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ دیانتدار ایماندار ہونا چاہیے، نیچے کا سارا کچھ ویسے سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خان صاحب کا ٹھیک نہیں ہوا، قوم انتظار کرے 200-300 سال میں ٹھیک ہو جائے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ان کو 200-300 سال کی زندگی بھی دے، صحت بھی دے، 200-300 سال، 200-300 سال میں کیا 8-10 نسلیں ہی جو ہے نا ضائع ہو جائیں گی تو کوئی بات نہیں، وہ ایسا 8-10 نسلیں ضائع ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہارون صاحب۔ تو NFC ایوارڈ میں تو یہ 18ویں آئین میں ترمیم میں ہوگی، آئین میں ترمیم، اور اپنے جو ہے نا جو لوگ کہتے ہیں نا شہباز شریف صاحب گرفتار ہو جائیں گے، وہ پتہ نہیں کہاں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اتنے مؤدب ہیں کہ ہمارا کیمرہ مین اتنی ہماری بات نہیں مانتا جتنی وہ مانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی۔ اس کو تو کہے نا فریم بناؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ممکن ہے وہ کہے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے، آپ کو کیا پتا، کیمرہ مین تو میں ہوں، یہ تو پاسبلٹی تو ہے، وہ اپنا کام بہتر جانتا ہے، ظاہر ہے اس کا کام ہے۔ شہباز شریف صاحب کا اگر بس چلا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ محترمہ جو ہے وہ ٹویٹ ان کا بند ہے، اور نواز شریف صاحب لندن کی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہے ہیں اور اپنی پسند کے کھانے کھا رہے ہیں۔ محترمہ کے حق میں تو ہو رہے ہیں نا۔ آپ تاریخ انسانی کے عظیم لمحات کی بات کرتے ہیں، نون لیگ کے کارکن یہ سمجھتے ہیں، بلکہ میرے پاس ہے بھی، ہینا پرویز بٹ صاحبہ، وہ کہتی ہیں مریم نواز صاحبہ میں جو صلاحیتیں ہیں وہ ارطغرل غازی جیسی ہیں، ویسی قائدانہ صلاحیتیں۔ وہ ایک آدمی، وہ کچھ بھٹو صاحب نے ایوب خان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ڈگال ہے ایشیا کا، اور صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ جو ہے نا اس طرح کے خوش آمدی ہر دور میں موجود رہے ہیں، ان پہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں، معلوم نہیں ہے یہ خوش آمد یہ حقیقت، الو کو کوئی کہہ دے اگر رات کا شہباز۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مریم میں اچھے پہلو بھی ہیں، مریم نواز میں، مگر یہاں پہ کمپیریزن اچھا نہیں ہے، اور تغرل جو ہے اور رکن الدین بیبرس اور صلاح الدین ایوبی اور یہ اور جو تاریخ اللہ پر سلان، یہ جو تاریخ کے مثلا میں تو قائد اعظم سے جب عمران خان کا موازنہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو۔ واقعی 5 خصوصیات قائد اعظم میں ایسی تھی جو صرف عظیم صوفیہ میں ہوتی ہیں، صوفیہ میں نہیں۔ زندگی بھر ان پہ جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا، زندگی بھر 1 روپے کی خیانت کا الزام نہیں لگا، زندگی بھر ایک وعدہ توڑنے کا الزام نہیں لگا، غیبت وہ نہیں کرتے تھے، اپنا کبھی وقت ضائع نہیں کیا، یہ تو پاس سے بھی نہیں گزر سکتے۔ او بھائی خوشامد کریں گے تو ٹکٹ ملے گی، خوشامد نہیں کریں گے ٹکٹ نہیں ملے گی، اور یہ تنہا بیچاری تھوڑی، یہ تو بیچاری کیا اس کو کہیں خاتون ہے۔ ہارون صاحب ایک اور مدعا ہے جس کے اوپر بات کرنا بھی ضروری ہے، کنٹرڈکشن، تضاد جو حکومتی وزراء اور وزیر اعظم کے اپنے ہی بیان کے اندر ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پورا سال یہ ویکسین تیار نہیں ہو سکتی، ہمیں اسی طرح سے گزارنا ہوگا اپنی زندگی کو۔ WHO یہی کہتی ہے، لیکن ہمارے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کچھ اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چند ہفتوں میں ویکسین تیار ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تو ایک امید دلا رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر، لگتا ہے ڈاکٹر ظفر مرزا کے گناہ معاف ہو گئے بھائی، ان کو تو کئی دن بریفنگ کرنے دی نہیں گئی، اور آج وہ کوئی ڈرے سہمے تو تھے۔ اچھا، ویسے تو میں نے بریفنگ کرنے والے کو سبھی کو دیکھا کہ مؤدب تھے سوائے اسد عمر کے، اسد عمر نے نہیں کہا قائد یا وزیر اعظم کا ویژن، وہ سب کہیں نہ کہیں بات کرتے جیسے کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے، وزیر اعظم کا ویژن، قائد اعظم کا ویژن ہے، چاپلوسی کا عنصر تھوڑا بہت۔ اسد عمر نے تو کہا وزیر اعظم صاحب بھی نے کہا۔ ایک بات پہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، سینکڑوں دفعہ ان سے کہا، ان کے دوستوں نے، ہم نے بھی کہا، بھائی آپ کہتے ہیں مرزا یا اسد یا اور کون تھا حماد، بھائی آپ حماد صاحب کیوں نہیں کہتے، وہ آپ کو خان صاحب کہتے ہیں۔ ہر معاشرے کے آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عرب جو ہیں وہ اور طرح سے اس کا اظہار کرتے ہیں، اس میں آپ نہیں ہوتا، وہ کنیت سے ابا عبداللہ مطلب بیٹے کا نام لے کے کسی نے خان صاحب کو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس طرح تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو دیوتا ہے اور باقی پجاری ہیں۔ اسد عمر اس تاثر کو تھوڑا سا ٹیکٹفلی ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں
प्रॉब्लम पैदा किए लेकिन बगैर। आपने तो बड़ा वक्त गुजारा है इमरान खान साहब के साथ, कोई हमेशा से फायदा उनकी नहीं हुआ। आदत थी उस वक्त से हमेशा मैंने कुछ सबक तो सीखे, अल्लाह के फजल से आली जनाब ने कुछ नहीं सीखा। यानी आपने बहुत सारे सबक सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से कुछ नहीं सीखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो ये सीखा किसी हुक्मरान के पास नहीं फटकना चाहिए। आपको याद होगा डॉक्टर जफर मिर्जा साहब पे मास्क से रिलेटेड भी काफ़ी संगीन इल्ज़ाम थे, उसके बाद भी कुछ दिन तक ये गायब रहे थे, उसके बाद दोबारा मंजर आम पर आए थे और सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर की थी। होपफुली ये भी जो मामला उठा है अब दोबारा से, हमारी दुआ तो ये है उन पे जो इल्जामात हैं वो झूठे साबित हो, मगर उसको साबित clear भी तो करें। हो, हाँ, इस चीज़ को वो clear साबित भी करें। तो हो ना। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि वो कसूरवार साबित हो, कि कोई शख्स अगर अल्लाह का बंदा रुसवा हो तो इसमें खुश होने की कौन सी बात है। सिर्फ चीज़ों के ऊपर थोड़ा क्लैरिटी होने की, बड़ी क्लैरिटी मिलने की बड़ी ज़रूरत होती है। आज कुछ घबराए से थे, लेकिन लगता है माफी हो गई। जाहिर सी बात है मामला ही कुछ ऐसा था हारून साहब जिसके ऊपर जान बख्शी बड़ी ज़रूरी थी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्कूल्स के हवाले से हम खास तौर पे बात करेंगे कि स्कूल्स को खोला जाए, मगर खोलने के ऊपर भी कुछ एतराज़ात हैं और अगर बंद रखा जाए तो उसके ऊपर भी कुछ एतराज़ात हैं। डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद करेंगे। हारून साहब, आपने स्कूल्स के हवाले से बात की थी, उसके ऊपर बड़े लोगों के कुछ सवालात भी आए हैं। कुछ को का एतराज़ है कि नहीं खुलने चाहिए, इससे मसला बन सकता है। कुछ का कहना है कि जो स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि इसमें देखिए, कल मैंने मुंसलिक हैं स्कूल 2 घंटे की तवील मीटिंग की। मुख्तार कसूरी साहब मशहूर आलम, मुल्क की तारीख के शायद सबसे बड़े कानूनदान, महमूद अली कसूरी साहब के फर्जंद अर्जुमन, खुर्शीद कसूरी साहब के भाई, तारक सना बाजवा साहब जो नाज़म हैं रहे इसके दातागंज बख्श टाउन के, कामरान रसूल साहब जो सेक्रेटरी तालीम रहे और चीफ सेक्रेटरी भी रहे, जिन्होंने ये स्लोगन दिया था, अमल कराने की कोशिश की थी, मार नहीं प्यार। गुल अब्बास मेतला साहब, ये वे हैं तो ये एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर, लेकिन ये इन्होंने एक स्कूल खोला स्किल के नाम से, ठीक, यानी इस्लामी तालीम भी है जी, स्कूल फॉर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एंड यानी दीनी तालीम, वो पूरा अंग्रेजी में नाम है। 2 घंटे इनके साथ मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी और उनकी बेगम साहबा जो स्कूल चलाती हैं कसूर में, एक बहुत बड़ा सारा कसूरी, उनकी एहलिया बख्तियार साहब की, और कसूरी साहब ने एहतमाम ये किया, जो बड़ी खूबी की बात है, जो बहुत मुझे पसंद आया, कि दोनों तरफ के दलाइल दिए जाएं। मसलन कामरान साहब ने कहा कि नहीं खोलने चाहिए, ठीक, और सबसे पहले उन्हें मौका दिया गया और सब लोगों ने तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुनी। और ऐसा भी हुआ कि मैंने ऐसी अच्छी डिबेट इससे पहले नहीं देखी। ऐसे भी हुआ कि किसी आदमी ने एक पॉइंट पेश किया, दूसरे ने दलील दी, तो उसने अपना नुक्ता नज़र वापस ले ली, उसने कहा ये बात आपकी ठीक है, ठीक है। बंद होने के क्या रीजन? मसला ये है, तो मैं बात करते हैं, मसला ये है, देखिए आप सब कुछ तो खोल रहे हैं, तो स्कूल क्यों ना खुले? अब उसमें खतरा है ना, बिल्कुल, तो खतरा बस चलाने में नहीं है, खतरा दुकानें खोलने में खतरा नहीं है, फ्रूट मंडी में खतरा नहीं है, तरावी में खतरा नहीं है। आप एक पूरी नस्ल को तालीम से महरूम कर देंगे। जो कुछ मैं समझ सका उस सारी डिबेट से, वो तो बहुत लंबी डिबेट थी, 5 सफ़े के नोट्स मैंने बनाए, उस पर लिखूंगा इंशाल्लाह। जो कुछ मैं समझ सका वो ये है कि ये काम मरहलावार हो सकता है, फौरन नहीं हो सकता, और उसके लिए SOPs बनाने होंगे और उसकी बहुत ज़्यादा कड़ी निगरानी करनी होगी। इसका मुस्बत पहलू तो ये है कि 1 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें बहुत कम इतने कम के नाकाबिले यकीनन नादर कल मादूम, अरबी में जैसे कहते हैं। न्यूयॉर्क में एक आध वाक़या हुआ है, बाकी जगह पे भी, स्वीडन वगैरह बाद मुल्कों में स्कूल खुले हुए हैं, बहुत कम केस। अच्छा, उसमें करना क्या होगा भाई? स्कूल है, क्लासरूम है 30 बच्चों का, एक दिन 15 बच्चे हैं, दूसरे दिन 15 बच्चे हैं, ठीक है ना जी। सुबह और शाम की क्लासेस नहीं हो, ये भी हो सकता है, ये भी देखिए, नहीं मैं आपको पूरी सारी तजावीज़ पेश करता हूँ जो मेरी समझ में आई। मॉनिटरिंग कमेटियां बने जो वालिदैन और डॉक्टर पर मुश्तमिल हों,
اب مسئلہ پیدا ہوا کہ ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان میں سے بہت سے ڈاکٹروں کے بچے ہیں، یہ مسئلے ہمیں باہر نہیں جانا پڑے گا، ممکن ہے باہر بھی جانا پڑے، اور وہ کسی بھی وقت وزٹ کر سکتے ہیں۔ ان کا کام یہ تھوڑی ہوگا انہوں نے کلاس روم میں جا کے استاد کو تو ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ تو دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھ لیں گے چند سیکنڈ میں کہ بھئی ڈسٹنس مناسب ہے، دستانے پہنے ہوئے اور وہ لگایا ہوا یا نہیں لگایا ہوا، وہ تو کلاس میں ایک بچے کو بھی دیکھ لیا، اور ٹیچر نے جو ہے وہ ماسک پراپر پہنا ہوا ہے، دیکھیں یہ پراپر ماسک ہے، یہ پراپر ماسک پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آن لائن ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایس او پیز وغیرہ تیار کرنے میں اور پورا نظام وضع کرنے میں کئی ہفتے چاہیے، امپلیمنٹ میں دیکھیے مانیٹرنگ ہوگی نا، امپلیمنٹیشن تو میں نے آپ کو بتایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسکول تو تیزی سے بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ کرایہ کہاں سے دیں گے، ٹیچرز کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے، چنانچہ وہ ٹیچرز کو فارغ کر رہے ہیں اسٹاف۔ اچھا، جو نہیں فارغ کر رہے، ایک جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوتے تھے، انہیں کہیں سے خیال یہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی صلاح الدین ایوبی یا رکن الدین بیبرس ہیں، انہوں نے کہا 20% فیسیں کم کر دیں۔ عوام نے یقین دلایا۔ اچھا نہیں، بعض سکول ایسے ہیں جو 30,000 فیس لیتے ہیں، 60,000 لیتے ہیں، اس کی تو 20% کم کر دیں۔ جو جس سکول کی فیس ہی مثلا یہ سارا قصوری صاحب نے بتایا 3,000 فیس ہے، اور انہوں نے یہ کہا آپ ہمارے بچے کو، حالانکہ جو دوسرا سب سے بڑا سسٹم ہے وہ بھی ان کے عزیز رشتہ دار ہیں اور ان کے کوئی تعلقات خراب نہیں ہیں، ان کو لے آئے، انہوں نے کہا ہم تو میٹر کراتے ہیں، ہمیں او لیول اور اے لیول نہیں کراتے، ہماری 3,000 روپے فیس ہے، ان کی 20 ہے، 25,000 30,000 ہے۔ ہاں، یہ مرحلہ وار چیزیں۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے بچے ان کے برابر ہیں، اور ہمارے بچے ٹاپ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ میں، فیس 3,000 روپے ہے۔ وہ تو موٹیویٹڈ ٹیچر چاہیے، ان کی ٹریننگ چاہیے۔ یہ جو غزالی فاؤنڈیشن ہے، ریڈ فاؤنڈیشن ہے، تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے، ان کے بچے کوئی کم تو نہیں ہیں۔ تو اگر یہ کر لیا جائے، ایک تو جو بچوں کو وہ سرکاری ادارے تھے جن کو پیف جسے کہتے ہیں، پنجاب ایجوکیشن کیا ہے وہ پیسے دیتے تھے، وہ روک لیے تھے، اب وہ کوئی دباؤ بڑا ہے تو وہ پیسے ریلیز کرنے کا، ان کے اوپر بھی، چیئرمین کے اوپر بھی کافی چیزیں پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہیں۔ یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک دن چھوڑ، اور پھر آن لائن جو کچھ ہو سکتا، پنجاب یونیورسٹی نے کیا اور کئی یونیورسٹیوں نے کیا ہے، اس میں حاضری بڑھ گئی ہے۔ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ 65% سے لے کے، یعنی جہاں 65% تھی، یا 80% ہوگی یا 90%، پھر وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے لیکچر۔ جو بھی کرنا پڑے اسکول تو ستمبر اکتوبر نہیں تو نومبر میں کھولنے ہوں گے۔ یہ اب اس کے لیے تیاری کی جائے۔ دیکھیے ننھی انسانی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، ماں باپ بھیجیں گے ہی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، ماں باپ بھیج دیں گے؟ کبھی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بچے کو کون بھیجتا ہے؟ آدمی اپنی جان، کوئی ماں باپ اپنی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں، اولاد کے نہیں ڈال سکتے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر ضلع میں 1 2 3 سکولوں کو اجازت دی جائے، مانیٹرنگ کی جائے، اس کا وزٹ کرایا جائے دوسروں کو، زیادہ نہیں ہو جائے گا، اس کو گریجولی کھولا جائے۔ کیا بچے گھروں میں محفوظ ہیں آپ کے خیال میں؟ گھروں میں ادھم مچاتے ہیں۔ میری پوتیاں جو شور مچاتی ہوئی اوپر آتی ہے، کہتی ہیں اماں گھر سے نہیں نکلنے دیتی۔ اب اماں گھر سے کیسے نکلنے دیں بھائی؟ بچے باہر گلی میں جائیں گے، کسی ایسے بچے سے ملیں، بڑے سے ملیں، کیا کر سکتے ہیں؟ یہی پوائنٹ والدین کا ہے ہارون صاحب، کہ بچوں کو اگر اسکول بھیجا جائے گا، گھر کے اندر اگر 7 ممبر ہیں تو سمجھ آتی ہے، اسکول کے کلاس روم کے اندر اگر 25 بچے ہوں گے، وہ ہر مختلف گھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں ماں باپ کو خطرہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ بس میں 25 مسافر نہیں ہوں گے، بس میں بھی یہی طریقہ اختیار، بس میں بھی یہی انڈسٹری میں نہیں ہے، انڈسٹری میں ایک فیکٹری میں ہزاروں آدمی ہیں، لیکن اس کی مانیٹر، اب یہ فیصلہ کیا نا کہ بڑے سٹور بھی کھولے جائیں گے پہلے کی طرح، حالانکہ بڑے سٹوروں میں تو بھائی ان کے پاس ملازم ہیں جو قوانین کی پابندی کرا سکتے ہیں۔ جس دکان سے قائد اعظم خریداری کرتے تھے مار روڈ پہ، وہ آج بھی موجود ہے، میں نے اس میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کا رش ہو، اس لیے کہ وہ وسیع بہت ہے۔ ایک آدمی کپڑے خرید رہا ہے، ایک جرابیں خرید رہا ہے، ایک جوتے خرید رہا ہے، ایک ٹائی خرید رہا ہے، ایک کلون خرید رہا ہے، تو وہ تو اتنا فاصلہ ہوتا ہے، اور اس فاصلے کو یوزلی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، مطلب جگہ کشادہ ہے۔ اب آپ اس کو پابندی لگا دیں کہ ایک آدمی ہو جو اس کو مینٹین کرے،
اور جو نہ مینٹین کرے، جیسے مارکیٹیں بند کی ہیں کراچی کی، تو سکولوں پہ بھی یہی لاگو ہوگا۔ اگر کوئی سکول پابندی نہیں کرتا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بڑے سکول ہیں جن کی ہزاروں شاخیں ہیں، 3 تو ایسے ادارے ہیں نا جن کی سینکڑوں ہزاروں شاخیں ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں اس کی 10 کروڑ روپے آمدن ہونی، جس میں سے اس نے 50 کروڑ ہونی، جس میں اس نے تنخواہیں دینی ہیں، مکانوں کے کرائے دینے ہیں، دیگر اخراجات بے شمار ہونے، کیا وہ متحمل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جب ہم شہد خریدتے ہیں، اگر ہم یا تو شہد خریدتے ہیں کہ دودھ اور شہد یا تو اپنے سامنے آپ دودھ نکلوائیں یا شہد اپنے سامنے چھتے سے نکلوائیں، ورنہ انٹرنیشنل کمپنی کا خریدتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس میں نقص نکلا ہے آپ عدالت میں چلے گئے، ان کا اربوں ڈالر کا بزنس ہے، وہ تو متحمل نہیں ہو سکتے، وہ تو خبر چھپتے ہی مارے جائیں گے۔ یہ جو بڑے بڑے تعلیم گروپس ہیں یہ تو رسک لیں گے ہی نہیں، یہ کیسے رسک لے سکتے ہیں؟ ایس او پیز کی پابندی کریں گے، مشکلات بہت ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ہارون صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت زیادہ شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔